वॉइस ऑफ जम्मू कश्मीर, मैं हूं मिर्जा शफीक, सच के साथ, आपके साथ और मेरे साथ हस्बे मामूल हस्बे रवायत सरदार शौकत अली कश्मीरी, चेयरमैन मुत्तहिदा कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी है। हमारा प्रोग्राम हस्बे मामूल उसी तरह पाकिस्तान के सियासी सूरत हाल, गिरदो नवा के जो मनाजर हैं, तनाजर हैं, सियासी है, वो भी बताएंगे, थोड़ी सी बात करेंगे और खासकर आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन पे बात होगी। शेख रशीद साहब ने 2 दिन पहले फरमाया कि पाकिस्तान में 2 कौमी अदारे हैं, फौज और पीटीआई, और साथ ही कहा कि इमरान खान कश्मीर में इलेक्शन जीतेगा और अपोजिशन धरना देगी, यानी फौज को अपना हमायती और इलेक्शन में मदद। दूसरे लफ्जों में यही हुआ, कौमी अदारे फिर आपस में भाई भाई हो जाते हैं। बलोचिस्तान नाराज लोगों से मुज़ाकरात के लिए शाह जैन बुगटी मुकर्रर हुए, नामजद हुए हैं। तो अब वो क्या होगा देखेंगे। पाकिस्तान के बहुत से लोग, मारूफ लोग जो होते हैं, वो मलाला की तस्वीर शाया करने पे बड़े बरहम हैं। एंकर्स ने, हुकूमती पार्टी की एक एमपी ने कल कहा कि वो बच्ची मामूली सी, वो कहाँ उसकी तस्वीर मेजर अजीज भट्टी शहीद के साथ आ गई। लेकिन आज वफाकी वजीर तालीम ने कहा है कि हमने इसलिए वो किताबें नहीं जब्त की, कोई और मामला है। चलो मान जाते हैं। तालिबान ने पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर का कंट्रोल संभाल लिया है और अपना परचम लहरा दिया है, और पाकिस्तान ने बाबे दोस्ती बंद करके और गश्त में इजाफा कर दिया, नेवीज और लेवीज और सब आ गए। अब आते हैं आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन की बात, जो हम शौकत अली कश्मीरी साहब से बात करेंगे। असल राय तो उन्हीं की होगी, तजिया उनका होगा, हमने तो सिर्फ बात करनी है, कोर्ट में गेंद फेंक देनी है। जनाब, आज़ाद कश्मीर में मरियम नवाज साहिबा की इंतखाबी मुहिम ने इंतखाबात को एक नया रंग दे दिया है। खासकर नीलम, लीपा, चकार, चकोठी, गड़ी दुपट्टा, मुजफ्फराबाद, कोटली और फिर हजीरा, और आज वो रावलाकोट में भी थी। बड़े बहुत से लोग भी आए और खासकर खवातीन की शिरकत भी हुई। उन्होंने एक 73 साल में एक नया नारा दिया है जो कश्मीरी, मैं आज भी कहता हूं कि गारंटी से 80% कौम का दिल के अंदर से उनका ये नारा है कि बच्चा बच्चा कट मरेगा, कश्मीर सूबा नहीं बनेगा। हम आज भी खुद मुख्तार रियासत, मुकम्मल रियासत कश्मीर जो 1846 से थी, हमारे मैं आज भी कहता हूं कि 80% लोग कुछ डर के मारे खामोश हो जाते हैं, लेकिन अंदर से वो इस नारे पे हैं। मैं आज आपसे ये पूछना चाहता हूं, सवाल है मेरा, एक राय आप जो जैसे बताएंगे कि ये नारा 73 साल से कोई भी पाकिस्तान का मुख्तदर सियासतदान या मुख्तदर किसी और अदारे नहीं दे सका। यानी उनका अपना मंशूर ये था जी, हमारे पास है। और जिन लोगों ने इन कश्मीरियों के जो बुनियादी हकूक हैं, कुछ है, जो भी जैसे भी किया हुआ है, इसको अपने काबू में रखा हुआ था, एक दायरे में रखा हुआ था, क्या उनको भी ये नारा कबूल होगा? और क्या ये पाकिस्तान की सियासत में एक बहुत बड़ी तब्दीली नहीं आ गई? जनाब अस्सलाम वालेकुम। नलीम साहब, बहुत शुक्रिया। आज पता नहीं क्यों मुझे आपकी आवाज़ जो है वो सही नहीं सुनाई दे रही थी। शायद आपके स्पीकर में कोई प्रॉब्लम है। अब ठीक है, अब ठीक है, 1 मिनट। तो अच्छा चलो देखते हैं अभी क्या कोई प्रॉब्लम है या क्या है। ये तो अभी हम क्या कह सकते हैं इसको, लेकिन तो बहरहाल मेरी आवाज़ तो आपको ठीक आ रही है ना? बिल्कुल सही आ रही है। तो मैं आता हूं आपके सवाल की तरफ है। जी आपको पता ही है कि आज़ाद कश्मीर में इलेक्शंस हो रहे हैं, जी और आज़ाद कश्मीर में इलेक्शंस की जो तारीख है जी वो इस लिहाज से उसमें कोई ख़ास हमारी सियासी फ़िक्र पे वो असरअंदाज होने वाले नहीं होते, क्योंकि इलेक्शन में हिस्सा लेने वाली पार्टियां तकरीबन वही बातें करती हैं एक दूसरे से, सवाए ज़ातियात पे या मुझे वोट दो तो मैं आपके लिए तारे तोड़ के लाऊंगा। एक ऐसे मौके पे जब ये साजिशें या इन साजिशों का जो इजहार है, मुख्तलिफ ज़राए इसका इजहार करते रहे हैं कि पाकिस्तान
گلگت بلتستان کو اور آزاد کشمیر کو یونیلیٹرلی اپنے تمام بین الاقوامی معاہدوں کے برعکس اس کو انیکس کرنا چاہتا ہے، اور پہلے مرحلے کے طور پر شاید ان دونوں خطوں کو کوئی صوبائی اسٹیٹس ملے۔ یہ ذرائع یہ کہتے رہے ہیں کہ اسلام آباد کے کوریڈور کے اندر یہ بحث مباحثہ ہو رہا ہے، اور اس کے لیے ایک حکمت عملی جو پی ٹی آئی کو دی گئی کہ آزاد کشمیر کی تمام ہی جو سو کالڈ مقتدر شخصیات ہیں ان کو الیکشن میں سپیس دینا ہے۔ میجورٹی جو ہے وہ پی ٹی آئی کو دلانی ہے، لیکن جو بھی جس میں پنچ سے خالد ابراہیم صاحب مرحوم کے دونوں صاحبزادگان کے بارے میں بھی ایک فیصلہ ہوا ہے، اور دیگر جگہوں پہ بھی، کہ تاکہ جب ہم اس کو صوبہ بنائیں تو کسی جانب سے بھی کوئی آواز جو ہے وہ بھاری بھرکم آواز نہ اٹھ سکے۔ نیشنلسٹوں کے بارے میں تو یہ پاکستانی بخوبی جانتے ہیں کہ یہ صوبے کے مطالبے کو کسی صورت میں بھی ایکسپٹ کرنے والے نہیں ہیں، لیکن پاکستانی اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ ہم نے نیشنلسٹوں کو اس حد تک مارجنلائز کر دیا ہے اور بیک بنچز پہ دھکیل دیا ہے کہ وہ بھی کوئی مؤثر آواز یا کوئی مؤثر مزاحمت جو ہے وہ نہیں کر پائیں گی، اور اس میں یقیناً ان کے کئی سہولتکار مختلف پارٹیوں کے اندر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہمیشہ جن کی ہمیشہ کوشش یہ رہی ہے کہ پارٹیاں آپس میں ہی الجھی رہیں، کسی قومی ایجنڈے پہ کوئی ایسا کنسنسس بلڈ نہ کر پائیں، اور جو اتحاد بنتے بھی ہیں وہ بھی وقتی طور پر کسی نہ کسی عمل کا ایک ری ایکشن ہوتے ہیں، اس میں بھی کوئی مستقل بنیادیں نہیں ہوتی۔ اس لیے یعنی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھ رہی ہے کہ آزاد کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں گراؤنڈ ان کے لیے بڑی ہموار ہے۔ گلگت بلتستان میں تو چونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ لوگ جو برسا برس سے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے پار رکھے تھے، ان کا ہمیشہ ایک اینٹی کشمیر سٹینڈ رہا ہے، اور وہ یہ مطالبہ کرتے آئے ہیں کہ اس سرزمین بے آئین کو پاکستان اپنے آئین میں شامل کر لے اور ہمیں 5واں صوبہ بنائے۔ لیکن کئی ایک مسلطوں کے پیش نظر پاکستان نے گلگت بلتستان کو اپنا صوبہ نہیں بنایا، لیکن ڈیفیکٹو قبضہ تو پاکستان کا ہی ہے، پاکستان کا ہی وہاں بھی آرڈر چلتا ہے، اور جتنی بھی وہاں کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان میں سے اگر کوئی بھی پارٹی اپنے حقوق کی چھوٹی موٹی بھی بات کرنے کی کوشش کرے تو اس کے سر پہ کاری ضرب لگانے کے لیے ہتھوڑا پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے، اور مقامی طور پر سہولتکار بھی موجود ہیں۔ میں آپ کا وقت زیادہ نہیں لوں گا، لیکن آپ کے ناظرین کے لیے ان کی یاد دہانی کے لیے 2 واقعات آپ کو بیان کرتا ہوں۔ مثلا جس وقت پیپلز پارٹی کے نامزد وزیر اعلیٰ سید مہدی شاہ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ تھے گلگت بلتستان کے، تو انہوں نے بھی مظفر آباد میں آ کے اس بات کا اظہار کیا کہ آپ کے اور ہمارے صدیوں پرانے رشتے ہیں، ہماری تاریخ کا ایک اشتراک ہے، اور آپ کے اور ہمارے درمیان رابطوں کا سلسلہ زیادہ منظم ہونا چاہیے، اور آزاد کشمیر کی حکومت جس کو انہوں نے یاد دلایا کہ آپ چونکہ پوری ریاست کو کلیم کرتے ہیں اور آپ ہماری نسبت جو ہے وہ آپ کے ہاں ایک مکمل ریاست کے ادارے بھی موجود ہیں اور آپ کے دعوے بھی بڑے ہیں، تو اس لیے آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ گلگت بلتستان کا زمینی رابطہ بحال کرنے کے لیے یہ جو نیلم جی تا اوپر جو ہے وہ
روڈ جاتی ہے شام کی آسٹور، طرف نکلتا ہے نا یہ پرانا روٹ تھا. جی. تو اس روڈ کو آپ بحال کرنے کے لیے اپنے تمام وسائل صرف کر کے تو اس روڈ کو شروع کیا جائے. اور کسی حد تک اس پہ کچھ کام تو عملی طور پر کچھ نہیں ہوا، لیکن ضرور اس بات کو آزاد کشمیر کی سطح پہ انڈورس کیا گیا اور ان رابطوں کی اہمیت کا بھی اظہار ہوا، اور یہ کہا گیا لوگوں سے کہ ہم گلگت بلتستان کے اس زمینی رابطے کو اپنی اولین فرصت میں بحال کریں گے. لیکن اس پہ کوئی کام نہیں ہو سکا. دوسری طرف جو ہے پھر جس وقت جو ہے مہدی شاہ صاحب جو ہے وہ الیکشن ہار گئے یا ان کو ہروا دیا گیا، حتیٰ کہ وہ خود بھی اپنی سیٹ پہ نہیں جیت سکے. ان کی نسبت باقی کئی ایسے لوگ الیکشن میں جیتے ہیں جو ان کی نسبت کم پاورفل یا طاقتور تھے اور پاپولر تھے. وہ تو الیکشن جیت کے، تو مقصد یہ تھا کہ ان کو ایک ہدف بنا کے ان کو الیکشن ہروایا گیا. وہ الیکشن ہارے نہیں بلکہ ان کو ہروایا گیا. دوسرے جو ہے وہ آئے مسلم لیگ نون کی حکومت آ گئی. پیپلز پارٹی کے بعد ان کی نون لیگ کی حکومت بنی، اور نون لیگ کی حکومت میں جو وہاں کے وزیر اعلیٰ بنے حافظ الرحمان صاحب، تو انہوں نے بھی مظفر آباد کے 2 دفعہ انہوں نے دورہ کیا، اور دونوں دفعہ ایک اس بات کا اظہار کیا، بالکل وہ جو مہدی شاہ صاحب کے الفاظ تھے انہی الفاظ کو انہوں نے دہرایا. اور تھوڑا بہت ریاست جموں کشمیر کے اس حصے کی قیادت کو کہا کہ کچھ ہمت اپنے ٹانگوں میں جو ہے وہ سانس ڈالیں اور ان تاریخی رشتوں کی بحالی میں اپنا کردار ادا کریں. یہاں بھی زبانی جمع خرچ فاروق قادر صاحب نے کیا، لیکن عملی طور پر آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے کسی بھی سٹنگ پرائم منسٹر، سو کالڈ پرائم منسٹر یا صدر نے کبھی گلگت بلتستان، حالانکہ یہ کلیم کرتے ہیں 84-85 ہزار مربع میل ریاست جموں کشمیر کو، لیکن وہ ریاست کا وہ حصہ جو ان کے پڑوس میں واقع ہے اور پاکستان کی ایڈمنسٹریشن میں ہے، وہاں سردار قیوم صاحب نے کبھی دورہ نہیں کیا، سردار ابراہیم صاحب نے دورہ نہیں کیا، کیش خورشید صاحب محروم نے دورہ نہیں کیا. البتہ کیش خورشید صاحب کنٹینیوسلی گلگت بلتستان کے لوگوں کے حق کی بات، حقوق کی بات کرتے رہے. میں نیشنلسٹوں کا جان بوجھ کے ذکر اس لیے نہیں کرتا ہے کہ قوم پرست پارٹیاں جو ہے وہ بہرحال گلگت بلتستان کے لوگوں کے ساتھ کسی نہ کسی شکل میں اظہار یکجہتی کرتی رہی، اور کبھی وہاں لوگ گرفتار ہوئے یا ان پہ کوئی افساد. آپ نے تو 1992-93 میں کیا ہے نا گلگت جی، میں نے بھی وہاں جا کے تحریک کا ایک آغاز کیا، اور اس کے بعد بہت ساری آوازیں جو ہے وہ ابھر کے سامنے آئی. ہم کوئی اس کا کوئی جو ہے نا وہ ناظرین اگر آپ دیکھنا چاہیں تو یوٹیوب پہ جائیں، سردار شوکت علی کشمیری کی جو ویڈیوز ہیں جو 93، یہ آج کی بات نہیں، آج سے پیچھے عرصہ چلے جائیں، یہ 30 سال بن جاتے ہیں تقریباً. اس وقت کی جو ویڈیوز ہیں، ان کی جو تقاریر ہیں، ان کی جو ایجیٹیشن ہے، جو تحریک ہے، اس کا پورا آپ کو ایک باب ملے گا. بہت سے لوگ کہتے ہیں جی پتہ نہیں یہ سوئٹزرلینڈ میں آ کے وہ کمپریس لوگ بن جاتے ہیں. سوری جناب. تو وہاں جو ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس بھی رولنگ کلاس کے جس بھی نمائندے نے کشمیریوں سے کسی محبت کا اظہار کیا ہے، اس کو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے عبرت کا نشان بنانے کی کوشش کی ہے. اور 2 وزرائے اعلیٰ کی میں نے آپ کو مثال دی کہ دونوں الیکشن ہار گئے. اور پھر یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہاں جو کھیل کھیلتی ہے اس میں یہ ہے کہ سٹنگ 3-4 سال 5-5 سال تک بعض کئی لوگ جو ہے وہ کیبنٹ کا ممبر ہوتے ہیں اور ان کو اپنی حکومت میں کوئی عیب نظر نہیں آتا، لیکن جس وقت الیکشن شیڈول کا اعلان ہو جاتا ہے تو پھر
وہ جن کو الیکٹیبلز کہا جاتا ہے یا جو سمجھتے ہیں جو ٹرسٹ وردی ہیں، ان کو پھر روانہ کر دیا جاتا ہے دوسری پارٹیوں میں جن کے حق میں اسٹیبلشمنٹ فیصلہ لے چکی ہوتی ہے. تو وہ لوگ اپنی ان پارٹیوں کو جن کے ساتھ وہ 4 سال تک بھرپور طریقے سے 5 سال تک شریک رہتے ہیں، تنخواہ لیتے ہیں اور اس پارٹی اور اس پارٹی کی قیادت کے بارے میں بڑے خوبصورت الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، وہی جب اس آخری دنوں کے اندر الیکشن شیڈول کے اعلان کے بعد وہ اسی پارٹی کی قیادت کے کردار میں کیڑے نکالنا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ ایسے نہیں ہوتا. عمومی طور پر لوگ سوچتے ہیں کہ شاید لوگ بہت موقع پرست ہیں اور بہت مفاد پرست ہیں، اس لیے جس وقت ان کو کسی دوسری جگہ سے اقتدار کی جو ہے وہ اشارہ ملتا ہے تو وہ ادھر بھاگ جاتے ہیں. اصل میں یہ صرف اشارے کی بات نہیں ہے. آپ کو پتہ ہی ہے کہ پنجاب میں یا 2018 کے الیکشن میں مسلم لیگ نون کو کس طرح اس کے الیکٹیبلز کو پی ٹی آئی کے اندر شامل کیا گیا یا ان کو ترغیب دی گئی کہ آپ آزاد امیدوار کے طور پر لڑیں. مقصد ان کا یہ تھا کہ نیومرکلی مسلم لیگ نون وہ اکثریت نہ لے سکے جس کی بنیاد پہ کم از کم پنجاب میں وہ حکومت مرکز میں اور پنجاب میں وہ حکومت بنانے کے قابل ہو. وہ تو تو مستقبل چونکہ پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور ان کا جو انسٹیٹیوشنز ہیں، باوجود اس کے کہ وہ باقی دنیا کی پولیٹیکل پارٹیوں کی نسبت کمزور ہیں، لیکن اگر ان کا تقابل گلگت بلتستان یا آزاد کشمیر کی شخصیات اور پارٹیوں سے کیا جائے تو اس اعتبار سے کافی سٹرانگ بھی ہیں اور جدوجہد کے عمل میں ان لوگوں نے کافی قربانیاں بھی دی ہیں، قید و بند کی صحبتیں برداشت کی ہیں. اس اعتبار سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2018 کے الیکشن میں مسلم لیگ نون کی قیادت نے کافی مزاحمت دکھائی اور کئی لوگوں نے پریس کانفرنسیں کر کے یہ کہا گیا، بلکہ آئی ایس آئی کے نام لیا گیا اور پھر جس وقت ان کو بہت زیادہ سیویئر قسم کے کانسیکوینسز بھگتنے کے لیے کہا گیا کہ اگر آپ نہیں بھگتنا چاہتے تو آپ اپنے اس بیانیے کو، اپنے اس الزام کو واپس لے لیں. تو انہوں نے کچھ لوگوں نے وہ الزام واپس لے کے تو وہ کہا کہ دراصل وہ آئی ایس آئی کے لوگ نہیں تھے، وہ محکمہ زراعت کے لوگ تھے جنہوں نے میری پٹائی کی ہے، مجھے خوف زدہ ملتان سے وہ ہے ہنسا کیا ہے، میرے خاندان کو جو ہے وہ دھمکیاں دی ہیں. ایسا ہی جیسے پاکستان میں آپ یہ دیکھیں کہ 3 دفعہ جو الیکٹڈ پرائم منسٹر نواز شریف رہے ہیں تو وہ بھی خلائی مخلوق یعنی ایسے استعارے استعمال کرتے رہیں کہ جس کو لوگ سمجھ جائیں، لیکن براہ راست ہیں شاید ہیں ان اداروں جو الیکشنز کو مینپولیٹ کرتے ہیں، الیکشن کو ریگ کرتے ہیں اور پولیٹیکل پارٹیوں کو توڑتے یا جوڑتے ہیں، ان کو بھی براہ راست اٹیک کرنے سے انہوں نے بھی اجتناب کر کے ہمیشہ خلائی مخلوق اور ایسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اصطلاحات کا استعمال کیا کہ جس سے وہ فوری طور پر نہ کسی تنقید کی زد میں آئے. تنقید کی زد میں تو آنا ہی ہوتا ہے. یہ ساری تحمید میں نے اس لیے کی کہ لوگوں کی تھوڑی سی یاد آوری، ان کی میموریز کو ریفریش کیا جائے. اور اس سے پہلے جتنے الیکشنز ہوئے ہیں ان الیکشنز میں اسلام آباد کی کرسی پہ اگر کوئی فوجی بیٹھا ہے تو عمومی طور پر جو ہماری بیوروکریسی ہے، جو انڈر 4 پاورفل لینٹ آفیسر ہے، یہ میسج کیری کرنا شروع کر دیتے ہیں تمام ان لوگوں کو جو گاؤں کے، جن کو آپ کھڑ پینچ بھی کہتے ہیں، انفلوئنشل لوگ بھی کہتے ہیں، جن کے پاس ووٹ بینک بھی ہے، ان کو میسج کنوے کرتے ہیں کہ ووٹ ضائع نہیں کرنا، جیتنے والی پارٹی وہ ہے یا جیتنے والی شخصیت وہ ہے. تو لوگوں نے دیکھا کہ کئی مقتدر لوگ جو ہے جو بہت بلند بانگ دعوے کرتے تھے آزاد کشمیر کے حوالے سے، وہ الیکشنز اپنی آبائی سیٹیں بھی ہار گئی. یہ ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا اثر سو. ہوتا کیا ہے کہ چونکہ ڈی سی ہے تو ڈی سی کے ساتھ عمومی طور پر جو رابطہ رہتا ہے وہ گاؤں کے لوگوں کا بھی ہوتا ہے. گاؤں کے جو نمبرداری سسٹم تو نہیں ہے، لیکن بہرحال ابھی بھی ہر گاؤں میں سسٹم ہے ہمارا آج بھی، انفلوئنشرز ہیں
اور شاید لوگ ان کی بات بھی سن لیتے ہیں، مان لیتے ہیں، ان کے کہنے پہ ووٹ ادھر ادھر بھی ہو جاتا ہے. لیکن سب سے بڑا ہتھیار جو ہے وہ اس تھریٹ کا ہوتا ہے کہ بھئی ہم کیا کریں، فیصلہ تو اسلام آباد نے لے لیا ہے، تو لہٰذا ہم نے تو اپنے کچھ ترقیاتی کام کروانے ہیں، کچھ لوگوں کو ملازمتیں دلوانی ہیں، تو ملازمتیں تو اسی سے لی جا سکتی ہیں جو حزب اقتدار اقتدار میں میں ہو. ہوگا. تو لہٰذا ہمیں جو ہے وہ ووٹ اس پارٹی کو دے دینا چاہیے یا اس شخصیت کو دے دینا چاہیے. اس طرح ایک ذہن سازی کرتے ہیں. اور کئی دفعہ جو پولنگ بوتھ ہوتا ہے اس پہ دھاندلی نہیں ہوتی. دھاندلی کا آغاز بہت پہلے ہوا ہوتا ہے، اور پولیٹیکل پارٹیز کے جو لوگ ہیں اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی نظروں میں ٹھیک لوگ نہیں ہوتے، یا تو ان کو خوش فہمی میں رکھ دیا جاتا ہے اور وہ جان بوجھ کے جو ہے وہ اس پہ سٹینڈ نہیں لیتے اور اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ نہیں کرتے، یا پھر وہ اس خوش فہمی میں الیکشن ہار جاتے ہیں. اور لوگوں کے نزدیک یہ ہوتا ہے کہ جی الیکشن ہمارے سامنے ہوئے، لوگوں نے لائنوں میں کھڑے ہو کے، لیکن اس کے پیچھے جو مینوپولیشنز ہوتی ہے بیوروکریسی کی اور جو انٹیلیجنس ایجنسیز کی، اس کا جب تک کہ آپ کی سماجیات ہے کہ پر بڑی گہری نظر نہ ہو، تو آپ اس طرح کی جو آزاد کشمیر کے لوگوں کو مونوپلائز کرنے کی جو ہتھکنڈے استعمال کیے جاتے ہیں ان سے عمومی طور پر لوگ آگاہ بھی نہیں ہوتے. اور دوسری شخصیات کو بھی یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ نے اس طرح کی زبان نہیں کھولنی ہے. لیکن یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ الیکشنز ہیں جو 2021 کو ہو رہے ہیں، جو 25 جولائی کو لوگ ووٹ دیں گے، اس میں ایک پاورفل انٹری ہوتی ہے مریم نواز صاحبہ کی. آزاد کشمیر کی سطح پہ جو لوگ من کر رہے ہوتے تھے کہ بھئی یہ سازش ہو رہی ہے، یہ سازش ہو رہی ہے، وہ کبھی استغاروں میں بات کرتے تھے، کبھی کھلے بندو بھی بات کرتے تھے. لیکن مریم نواز صاحبہ نے آ کے تو 2-3 باتیں میں سمجھتا ہوں کہ بہت سنجیدہ رکھی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے تواتر کے ساتھ کنسپیریسی جو کشمیریوں کے خلاف یا ریاست جموں کشمیر کے خلاف ہو رہی ہے پاکستان کے ایوانوں میں، اس کو ایکسپوز کیا، اور بہت نفیس طریقے سے انہوں نے یہ ساری سٹوری جو 5 اگست 2019 سے جس کا آغاز ہوتا ہے، اور اس درمیان میں جو کچھ فیصلہ جات کے بارے میں غور و غوص ہوا، اس سارے پلان کو انہوں نے ایکسپوز کیا ہے. جس میں ایک چیز، جس بات کو یا تو انہوں نے انڈورس کیا یا اس کو انہوں نے خود سے، جیسے راولہ کوٹ کے آج کے جلسے میں انہوں نے 2-3 باتیں بڑی اہم کی ہیں، باقی جلسوں میں بھی کی ہیں، جیسے نیلم میں، شاردا میں، لیپا میں، مظفر آباد میں انہوں نے بہت واضح الفاظ میں کہا کہ ہم آزاد کشمیر کو صوبہ نہیں بننے دیں گے. صوبے کا مطلب یہ ہے کہ ریاست جموں کشمیر پہ جو ایک اصولی موقف ہے اس سے وڈرا ہونا، اور یہ کشمیر کے لوگوں کی عزت وقار اور ان کی ریاست کے خلاف ایک کنسپیریسی ہے، جس کنسپیریسی کو ہم نہیں ہونے دیں گے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پاورفل شخصیت ہے کی جانب سے مظلوم اور محکوم اور سلیوڈ کشمیریوں کو یہ پیغام، اس پیغام کی وجہ سے کچھ نہ کچھ ان میں حوصلے بڑے ہیں. اور ان حوصلوں کا اگر آپ تواتر دیکھیں تو محترمہ مریم نواز صاحبہ جن جن علاقوں سے بھی گزری ہیں، جہاں سے ان کے قافلے نے یا ان کی گاڑی نے محض گزرنا تھا، جلسہ شیڈول نہیں تھا، وہاں بھی ہزاروں کی تعداد میں، جیسے سہسا میں لوگ بہت اکٹھے ہو گئے، اسی طرح اور بے شمار جگہوں رولی آگے گاؤں ہے جی وہاں پہ. اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کی تاریخ میں یا ماضی کے جتنے بھی الیکشنز ہوئے ہیں اس میں سب سے زیادہ کراؤڈ اگر کسی کے جلسے میں اکٹھا ہوا ہے، کسی ایک جلسے میں نہیں بلکہ سارے جلسوں میں،
ایک جلسے میں تو اگر پاکستان کا پرائم منسٹر آتا تو پوری بیوروکریسی اور پٹواری اور سب لوگوں کی 10,000 دوڑیں بندہ لگ جاتی پاکستان ہیں، سے تو ساتھ وہ چلا ہوتا ہے. ہر گاؤں کے انفلوئنشل آدمی کو پیسے جی پہنچا دیے جاتے ہیں کہ آپ نے لوگوں کو گاڑی پہ بٹھا کے لے آنا ہے. لیکن یہاں ذرا تھوڑا سا میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت ہی چارج لوگ جو ہے وہ لپک کے مریم نواز صاحبہ کی طرف آئے ہیں. میں نہیں کہتا ہوں کہ یہ جو اتنے بڑے بڑے انہوں نے اجتماعات کیے ہیں اور جس میں عوام کی کثیر تعداد نے شرکت کی ہے، یہ کسی ووٹ بینک میں ٹرانسلیٹ ہوگا یا نہیں ہوگا. لیکن ایک بات یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو تاریخ میں یہ ایک کریڈٹ جائے گا کہ ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کے تشخص کی، ان کی حقوق کی، ان کی خوشحالی کی، اور کشمیر کو پاکستان کی جانب سے صوبہ بنانے کی تمام کنسپائریسیز کے خلاف ایک بھرپور آواز بلند کی ہے. اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ اس آواز کو آزاد کشمیر کے 25 جولائی کے الیکشن میں کتنی کامیابی ملتی ہے یا نہیں ملتی. مجھے یہ کہنے میں کوئی باک نہیں ہے کہ شاید اس مرحلے پہ مریم نواز صاحبہ نے جو لوگوں کے تشخص کی بات کی، یعنی کشمیریوں کے تشخص کی بات کی، اور آزاد کشمیر کے اندر پہلی دفعہ کسی نے یہ کہا کہ یہاں لوگوں کو حقوق ملنے چاہیے، ان کو خوشحالی ملنی چاہیے، اور ان کو زیادہ سے زیادہ کانسٹیٹیوشنل رائٹس ملنا چاہیے، یہ اس سے پہلے کسی نے نہیں کہا. حتیٰ کہ محترم نواز شریف صاحب نے بھی نہیں کہا. ایک ہی دفعہ انہوں نے ایران میں تھے وہ تو اخباری نمائندوں سے بات کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ اگر کشمیر خود مختار بھی ہو جائے تو اس سے کوئی ہمیں تکلیف نہیں ہونی چاہیے. لیکن ان پہ اتنا دباؤ ڈالا گیا کہ انہوں نے اپنے کہے ہوئے وہ الفاظ واپس لے لیے تھے. اس لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب ایک پاکستان کی ایک رولنگ پارٹی، ایک پاپولر پارٹی، ایک اپوزیشن کی طاقتور پارٹی جو ہے وہ ان سازشوں کے بارے میں پبلکلی اظہار کرتی ہے، تو پھر آپ کو، ہمیں یا آپ کے ناظرین کو یا آزاد کشمیر کے لوگوں کو کسی غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ یہ کوئی ایسے فضائی بات ہے. یہ تو پھر ایسے ہی ہوگا جیسے وہ شہنشاہ رنگیلا جو اپنے حال میں مست تھا، اور اس کو جب لوگ خبر کرتے تھے کہ بادشاہ سلامت دشمن کی فوجیں دلی کے اندر پہنچ چکی ہیں، دلی کی سرحدوں پہ پہنچ چکے ہیں، تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہنوز دلی دور است. اور جب دربار تک بھی پہنچ گئی تو وہ مسلسل ایک انکاری یعنی انکار میں تھے. اور جب وہ گرفتار ہوئے اور پھر مارے گئے تو اس کے بعد تو ظاہر ہے کہ تاریخ نے بتا دیا کہ جو حکمران یا جو لوگ اپنے خلاف ہونے والی سازشوں اور اپنے حملہ آوروں کے بارے میں ہر وقت کانشیس نہیں رہتے، تو بلاخر ان کے ساتھ وہی کچھ ہوتا ہے جو شہنشاہ رنگیلا کے ساتھ ہوا. سر میرا سوال ابھی بھی جو آپ کی بات میں سے ایک سوال آ گیا. جی جی. محترم نواز شریف صاحب نے ایران میں کہا کہ اگر کشمیر خود مختار ریاست بن جاتی ہے تو ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، ہمیں کوئی یعنی فیلنگ نہیں ہوگی، ہمیں خوشی بھی نہیں ہے، خوشی یا غمی کی بات چھوڑے، انہوں نے کہا ہمیں کوئی اطلاع نہیں ہوگا. تو ان پہ دباؤ ڈالا گیا، وہ الفاظ واپس لے لیے گئے. مریم نواز نے تو ان سے 4 قدم آگے چل کے بول دیا، ان سے 4 قدم آگے. اور اب جو موجودہ صورتحال بن چکی ہے، کیا اس پہ یہ بیانیہ جو ہے، یہ جو بات ہے، کیا یہ ایک کشمیریوں کی جو تقدیر کو میں کہہ رہا ہوں، تقدیر کہنا چاہتا ہوں، لفظ ہیں بڑے، کہ کیا اس کو بدلنے میں یا اس کے اوپر عمل کرانے میں آپ کبھی کہیں کو دوبارہ تو نہیں یہ بیانیہ واپس لینے کے دباؤ شباؤ والا چکر کو چلے گا؟ دیکھیے ایک بات میں آپ کو ذرا تھوڑی سی آپ کے سوال کی طرف میں بعد میں آتا ہوں. جی جی. بات یہ ہے کہ 70 سالوں سے، یعنی جب سے پاکستان آزاد بنا، کشمیر کا یہ خطہ پاکستان کے قبضہ میں آیا، زیر انتظام آیا، ان کے جی قبضے جی میں گیا، جی. تو اس وقت سے لے کے
پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی ایک ہی کوشش رہی ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو سدھایا جائے. جو چھوٹی موٹی بغاوتیں ہوئی ان بغاوتوں کو انہوں نے بہت بروٹلی جو ہے وہ کرش کیا. اور جن جن لوگوں نے بھی تھوڑا سا بھی سر اٹھانے کی کوشش کی ان لوگوں کو بھی بہت برے طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مطلوب کیا گیا، اور آخر میں وہ توبہ توبہ کرتے ہی موت کے حوالے ہو گئے. اور پھر کبھی انہوں نے یہ جرات نہیں کی. مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ ایک دفعہ جو ہے وہ ایک اتحاد ہے جو یہ 1985 1985 کے جو الیکشنز ہونے کو جا رہے تھے، ان الیکشنز میں پیپلز پارٹی نے بائیکاٹ کیا تھا. آزاد کشمیر نے بھی، پاکستان میں بھی بائیکاٹ ہوا تھا غیر جماعتی الیکشنز کے خلاف. تو یہاں ایک اتحاد بنا جس میں ہماری پارٹی بھی تھی، لبریشن فرنٹ بھی تھی، جو اس کے نمائندے تھے ہاشم قریشی صاحب، اور جمعیت العلماء اسلام مولانا یوسف صاحب بھی تھے مرحوم جی. تو کچھ لوگوں نے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہم لوگوں نے جو ہے نا کچھ جذباتی باتیں کی ہیں، چاہے جذباتی ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آپ سردار ابراہیم صاحب کو ہم نے کہا کہ آپ ہمت کریں اور خود مختار کشمیر کے اس نظریے کو محسوس کرتے ہوئے یہ جو مداخلت ہو رہی ہے، یہ جو لوگوں کو کچلنا ہے اور لوگوں کی آواز کو دبانے کی ایک مسلسل جو ہے ایک جبر مسلسل ہے، تو اس کے خلاف آپ ہیں ان احساسات اور جذبات کو لے کے جو ہمارے قومی احساسات اور جذبات ہیں آپ قیادت کریں. تو سردار ابراہیم صاحب نے ان سب لوگوں کے، اور بیشتر لوگ آج بھی زندہ ہیں، انہوں نے کہا دیکھیے بھائی بات یہ ہے کہ ہم نے جو کچھ کیا، اچھا کیا برا کیا، وہ آپ کے سامنے ہے. آپ لوگوں کا ایمان اور شعور ہمیں جو بھی مقام دے، لیکن میں آپ کو کسی اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہتا. آپ سب لوگوں کو، اس میں جمعیت العلماء اسلام آزاد کشمیر کے لوگوں نے بھی کہا کہ یہ وقت کی آواز ہے کہ آپ ہمیں خود مختار کشمیر کی طرف بڑھنا چاہیے، کیونکہ اس ایسے پاکستان کے ساتھ شامل ہونے کا کوئی مقصد نہیں ہے جس میں آمریتیں ہیں، جس میں ذاتی پسند و ناپسند ہے. اس طرح کی کئی لوگوں نے جو ہے نا وہ باتیں کی. تو سردار ابراہیم صاحب نے کہا کہ دیکھو میرے نزدیک یہ اب کام بہت مشکل ہے، اور میں کم از کم ایسی کوئی جرات نہیں کروں گا، کیونکہ اب میں نے ادھر اسلام آباد کے اندر ایک کوٹھی بنا لی ہے، اور میں اب چاہتا ہوں کہ میرا جنازہ اسی کوٹھی سے جائے. آپ دیکھیں کہ اس کے بعد سردار ابراہیم صاحب بعض اتحادوں میں تو شامل رہے، لیکن انہوں نے کوئی زیادہ ریاست جموں کشمیر کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی. بہرحال میں تو کہتا ہوں کہ کم از کم وہ اپنے بیانیے میں اس حد تک تو سچے تھے کہ انہوں نے کہا کہ بھئی ہم سے کوئی توقع نہ رکھے. کئی لوگ سواد اعظم کے دعوے دار تھے. سواد اعظم کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم سب سے بڑے ہیں، لیکن وہ بالآخر اپنی ٹوپیاں جو ہے وہ جنرلوں کی پاؤں میں پھینکتے اور اقتدار کی بھیک مانگتے گزر گئے. تو اب یہ ہے کہ یہ جو مرحلہ ہے، اگر اس میں ریاست جموں کشمیر کے اس حصے کے لوگوں نے ان خطرات کو حقیقی معنوں میں محسوس کر کے، جو محسوس کرتے ہیں، ہاں میں جو بات کر رہا تھا کہ وہ 70 سالوں سے ایک چیز آزاد کشمیر کے لوگوں کو زور زبردستی سے پڑھائی گئی، ڈنڈے کے ذریعے بھی، ان کے لیڈروں کو بھی اور مقامی بااثر لوگوں کو بھی، کہ پاکستان کے اندر اقتدار کس کے پاس ہے، that is none of your business. فوجی ہے یا سویلین ہے، اس کا رنگ گندمی ہے یا سفید ہے یا کالا ہے، اس سے آپ کو کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ تحریک انصاف سے ہے یا پیپلز پارٹی سے ہی ہے یا مسلم لیگ سے ہے یا جماعت اسلامی سے ہے، آپ نے جو ووٹ کاسٹ کرنا ہے، جب بھی آپ کو ووٹ کا حق دیا جائے تو وہ آپ نے اسلام آباد کی کرسی کو دینا ہے. اور یہ مینٹلٹی پریویل کرتی ہے گزشتہ، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 1970 سے لے کے
تو آج تک یہ مینٹلٹی پریویل کرتی آئی ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگوں نے بظاہر جب نواز شریف پرائم منسٹر ہوتے ہیں تو لوگ ان کے نعرے لگاتے ہیں، ان کو بڑا لیڈر مانتے ہیں، اور جس وقت پاکستان میں اگر ان کا اقتدار ختم ہو جائے تو کئی لوگ ہیں جو اجنبی بن جاتے ہیں، جو ان کی موجودگی میں ان کو بہت بڑا لیڈر کہتے تھے، لیکن اگر اقتدار ان سے چھن جائے تو وہ ان پہ طرح طرح کے الزام لگاتے تھے. جیسے مسلم کانفرنس کی اس وقت کی قیادت جب وہ وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھے ہوتے تھے تو سردار ابراہیم صاحب، سردار قیوم صاحب اور اسکندر ایاز صاحب کا حل خشک ہو جاتا تھا ان کی تعریف و توصیف. اور جس وقت ان پہ افتاد پڑی تو سب سے پہلے ان دو آدمیوں کی سٹیٹمنٹ نواز شریف صاحب کے خلاف آئی. بعد میں تو خیر پاکستان میں بھی مسلم لیگ نون کے بہت سارے لوگوں نے کمپرومائز کر کے تو وہ کاف لیگ بنا لی. اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ عمران خان صاحب بھی اس دشت میں کافی پرانے ہیں، کوئی نئے آدمی نہیں ہیں، 69 ایئرز اولڈ ہیں. آزاد کشمیر کے لوگوں نے یہ حالیہ جو الیکشنز ہوئے تھے اور کئی ضمنی الیکشنز میں بھی آزاد کشمیر میں ان کی پارٹی کو، اب تک کہ جس وقت وہ اقتدار میں بھی آ گئے تو ان کی پارٹی کے چونکہ وہ میسج کنوے نہیں ہو سکا تو 3,000 4,000 سے زیادہ ان کا امیدوار جو ہے نا وہ نہیں جیت سکا. یہ واحد استثناء ہے کہ برسٹر سلطان محمود چودھری ضمنی الیکشن میں ہار گئے، چونکہ چودھری سعید صاحب کو ڈی سیٹ کر دیا گیا وہ جائی صاحب نے، تو اس وجہ سے، اور یہ بھی بڑی نامینل ووٹوں سے جیتے تھے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک وہ مینٹلٹی پریویل کرتی ہے آزاد کشمیر میں. اس لیے اتنے بڑے ہیوج جو گیدرنگ اور محترمہ مریم نواز صاحبہ نے جتنے لوگوں کو اٹریکٹ کیا، جتنا ان کو موبلائز کیا، اور لوگ جو ہے وہ ان کے ساتھ جس والانہ عقیدت سے ان کے جلسے جلوسوں میں شامل ہو کے نعرے لگاتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مختصر کمپین ہے یہ ان کی مینٹلٹی کو، وہ جو اسلام آباد کی کرسی کو ووٹ دینے والی ہے اس کو نہیں بدل پائیں گے، اور نتائج وہی نکلیں گے جو ماضی میں نکلتے رہے ہیں. جیسے پیپلز پارٹی پاکستان میں تھی تو پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میں، مسلم لیگ نون آئی تو مسلم نون آ گئی. جب پاکستان میں کوئی فوجی آمر ہوتا ہے تو پھر وہ مسلم کانفرنس جو اسٹیبلشمنٹ کی ایک کنیز کے طور پر مشہور تھی کہ یہ کنیز کے فرائض انجام دیتی ہے، تو وہ ہمیشہ فوجی حکمرانوں کی نظر کرم جو ہے وہ رہی ہے مسلم کانفرنس پہ. البتہ میں اس کو ایک تاریخی موڑ یہ سمجھتا ہوں کہ جو بورجوا نیشنلزم ہے، جو رولنگ کلاس کا نیشنلزم ہوتا ہے کسی خطے کے حوالے سے، ہونا تو یہ چاہیے کہ آزاد کشمیر کی جو بورجوازی ہے، جو بورجوا پولیٹیکل لیڈر ہے، جو بورجوا پالیٹکس کرتے ہیں، وہ بورجوا کتنے کہ ہیں وہ یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ بورجوا پالیٹکس تو کرتے ہیں، بورجوا پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ وہ وابستہ ہیں. تو نیشنلزم ایک مضبوط ہتھیار ہوتا ہے مقامی حکمرانوں اور بورجوائی سیاست کرنے والوں کے لیے. لیکن آزاد کشمیر کی پولیٹیکل ایلیٹ جو ہے وہ اتنی پچھڑی ہوئی اور اتنی غلامانہ ذہنیت کی رہی ہے کہ اس نے بورجوا پالیٹکس کے وہ جو روایتی طریقے اور اخلاقیات اور وہ جو اصول ہیں ان کو بھی کبھی مد نظر، ان ٹریڈیشنز کو بھی کبھی فروغ نہیں دیا. تو پہلی دفعہ میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کی سیاست میں ایک نیا موڑ آیا ہے، وہ بھی محترمہ مریم نواز صاحبہ کی طرف، اور تھوڑا بہت آپ یہ کریڈٹ جو ہے وہ فاروق حیدر صاحب کو بھی دیں گے کہ وہ بھی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ سسکتے رہے، کچھ نہ کچھ روتے رہے، کہیں نہ کہیں بات کرتے رہے. تو الٹیمیٹلی مسلم لیگ کی لیڈرشپ نے ان کے ان احساسات اور ان جذبات کو دیکھتے ہوئے اس ساری کنسپائریسی کو کھول کے عوام میں رکھ دیا.
اب یہ عوام اس پہ کیا ریئیکٹ کرتے ہیں اپنے حقوق کے حوالے سے، اپنے تشخص کے حوالے سے، اور اپنے ریاست کی وحدت اور اس کے اقتدار اعلیٰ کے حوالے سے، یہ تو وہ ہے. شاید میں نے کچھ تھوڑا بہت بہت ماشاءاللہ. آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے تو شوکت صاحب بات یہ ہے کہ ناظرین و سامعین، شوکت صاحب نے جو تجزیہ کیا ہے ہم تو اس کو ابھی مانتے ہیں، 25 کو پتہ لگے گا، تو ہم تو کچھ کہہ نہیں سکتے. ہمارا کام ہے صرف آپ اور ان کے درمیان ڈاخانے کا. ادھر سے خط لیا، ادھر دیا، ادھر سے خط دیا. سوال بات کرتا ہوں وہ میں اپنے جب کہتا ہوں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے جو میرے وہ دوست جو میرے ہم نظریہ ہیں، جو میری قوم کے بھائی ہیں، میرے بیٹے ہیں، بچے ہیں، ان کے لیے یہ کہتا ہوں کہ 25 کو یہ ضرور دیکھنا، اس سے پہلے لوگوں کو دیکھنا. پھر جو وہ لوٹ آئیں تو پوچھنا نہیں، دیکھنا انہیں غور سے، جنہیں راہ میں یہ خبر ملی کہ یہ راستہ کوئی اور ہے. تو لوگ مختلف مشکل وقت میں چھوڑ جاتے ہیں، لیکن جب وہی بندہ کسی منزل کی طرف گامزن ہوتا ہے، منزل آنے والی ہوتی ہے، تو پھر وہ چھوڑنے والے شرمندہ ہوتے ہیں، پھر وہ ہیل و بہانے بناتے ہیں. ہمارے قوم پرست دوست، ہمارے وہ دوست جو ریاست کا تشخص ہے، جیسے میرے ساتھ میرے مہمان ہیں سردار شوکت علی کشمیری سے جب بیٹھے، ایسے لوگوں جب منزل کی کھٹن راستوں پہ چلتے ہیں تو ان کا بہت بڑا تجربہ ہوتا ہے. ان کو بڑے بڑے پیارے بھی ملے ہوتے ہیں جو کئی وقت چھوڑ بھی دیتے ہیں، لیکن ان لوگوں کا حوصلہ دیکھیں جو اپنی منزل پانے کے لیے کبھی بھی کمزور نہیں ہوئے، اندر سے مضبوط ہوئے ہیں. اور دعا کریں اللہ تعالیٰ کشمیر کے اندر کشمیریوں کو مضبوط رکھے، مضبوط کرے، ہمیں اپنے حق کی خاطر لڑنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم لڑائی کی تلوار سے نہیں چاہتے، ہم تو قلم ہوتا ہے ہمارے ہاتھ میں، بات ہے، ہمارے پاس الفاظ ہیں. یہ الفاظ ایٹم بم سے بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں. تو ناظرین، شوکت صاحب کچھ اور آپ نے کچھ کہنا آج؟ نہیں، وہ چونکہ ٹائم ہو گیا ہے، جی بلکہ کچھ ٹائم اس سے اوپر ہو گیا 1-2 ہے، منٹ ہو گیا. جی تو ٹھیک ہے، پھر ہم تو کل ہم انشاءاللہ کچھ تھوڑا سا جو کوئی ٹیکنیکل خرابی ہے کہ اس آپ کو کی کرتے آواز، ہیں انشاءاللہ تو ہو اس کو بھی جائے گا دور کر لیں گے. انشاءاللہ. تو بہرحال یہ ہے کہ ہم اپنے ناظرین سے یہ ضرور گزارش کریں گے کہ وہ بھی اپنا فیڈ بیک دیں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں. سبسکرپشن سے صرف آپ کی یکجہتی کا اظہار ہوتا ہے، اس میں کوئی فائننس نہیں خرچ ہوتا، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ہم پروگرام کرتے ہیں تو وہ پروگرام فوری طور پہ براہ راست آپ تک جو ہے پہنچ جاتا ہے. آگے آپ کی مرضی ہوتی ہے کہ آپ جس وقت بھی اس کو سننا چاہیں، وہ آپ کے ریکارڈ میں محفوظ انشاءاللہ ہوگا. تو 1-1.5 تھینک یو ہفتے ویری کے بعد. مچ. جی تو اسٹے بلیس. انشاءاللہ 1.5 ہفتے کے بعد ہمارا چینل جو ہے وہ بڑا پرپور ایک پروفیشنل بنے گا، اسٹوڈیو بن رہا ہے. الحمدللہ، دعا کرے ہمیں اللہ تعالیٰ کامیاب کرے. تو خدا حافظ سامعین، اور شوکت صاحب اللہ حافظ، کل ملیں گے انشاءاللہ.